मेरा नाम सिकंदर है। हम दो ही बहन भाई थे। अल्लाह ने मुझे ज़हानत और हुस्न की दौलत से माला माल किया था। हर क्लास में मैं अव्वल पोजीशन हासिल किया करता था। जब मैं मैट्रिक में था तो तब मुझे हुकूमत की तरफ से स्कॉलरशिप मिला था और यूँ मैं बहगी तालीम के मज़े मुफ्त में लूटने लगा था। मेरे बड़े बड़े ख्वाब थे। अब मैं बीएस के फाइनल सेमेस्टर में था जब मेरी बहन की शादी की तैयारियां अम्मी अबू शुरू कर चुके थे। मेरी बहन की शादी बहुत मुश्किल से तय पाई थी। वजह थी उसकी बढ़ती उम्र, आम से नकूश, सामने रंग और हमारे करीबी ताल्लुकात। मेरी बहन पढ़ाई में भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, इस वजह से उसकी तालीम भी वाजफी सी थी और वो हर हवाले से ही मात खा गई थी। तभी तो उसका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से हुआ था। अम्मी अबू खुश थे कि अब वो अपने घर चली जाएगी और इसी से सबकदोश हो जाएंगे। है भी खुश था कि अब अम्मी की परेशानी आधी से ज़्यादा कम हो जाएगी। जब मैं घर आया तो मुझे पता चला कि मेरे लिए परेशानियों का दरवाज़ा खुल गया है। मैं जो इत्मीनान और चैन की ज़िंदगी गुजार रहा था, इसमें जैसे भूचाल सा आ गया। घर आया तो अम्मी अबू दोनों ही परेशान थे। दोनों ही मुझसे कुछ कहना भी चाह रहे थे और कहते गुरेज के जा भी रहे थे। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। वो उठकर अपने कमरे में चली गई थी। अम्मी, क्या बात है, आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? क्या कोई ऐसी बात है जो लोग आप मुझसे छुपा रहे हैं? तब अभी ने जो बात बताई उसे सुनकर जैसे मेरे सर पर से धमाका हुआ था। अम्मी कहने लगी कि मेरी बहन के ससुराल वालों ने कहा है कि हम बटा-सटा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बेटी का रिश्ता करें, तो बदले में आपको भी हमारी बेटी का रिश्ता कबूल करना पड़ेगा। बस यही हमारी डिमांड है। इसके अलावा हमें जहेज़ या किसी चीज़ का भी लालच नहीं। मैं तो ये सुनकर सुन्न होकर रह गया था। मेरी बहन की नंद भी उसकी जैसी आम सी शक्ल सूरत की मालिक थी। मुझसे उम्र में 5 साल बड़ी थी। बढ़ती उम्र की वजह से ही उसकी भी शादी मुश्किल पड़ गई थी। जब मैंने साफ इनकार किया तो अम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। कहने लगी, बेटा ये रिश्ता बहुत अच्छा है। इतनी मुश्किल से कोई हमारी बेटी को अपनाने पर तैयार हुआ है। हमारे पास तो ज़्यादा पैसा जहेज कुछ भी नहीं है। जो हम अपने बेटे के लिए अच्छे की आस लगा कर रखे, तो तुम ये कुर्बानी दे दो, तुम्हारी बहन का घर बस जाएगा। मैंने साफ इनकार कर दिया था, मगर दिन ब दिन मेरी बहन की जर्द होती रंगत, अम्मी के आंसू, अब्बू की परेशानी, ये सब देखकर मैं अपने इस फैसले पर कायम नहीं रह सका। मैंने अम्मी को हाँ कर दी। जब आप कहीं कि मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ, मैंने ये अल्फ़ाज़ किसी दिल से अदा किए थे, ये मैं ही जानता था। 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर ही मेरी बहन रुखसत होकर इस घर में चली गई और मेरी बीवी रुखसत होकर इस घर में आ गई थी। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मुझे सख्त मायूसी हुई थी। उसका रंग भी सांवला था, कद भी छोटा-सा था। देखने में वो ज़रा भी प्यारी नहीं थी। मैं जो मर्दाना वज़ाहत का शाहकार था, मेरे सामने वो बिल्कुल ज़ीरो शख्सियत की मालिक लग रही थी। मैंने दिल में सोचा कि जब हालात साज़गार हो जाएँगे तो तब मैं कोई फ़ैसला कर लूँगा। तब तक मेरी बहन के कदम भी ससुराल में अच्छे से जम जाएँगे। मैं जानता था कि मेरी बहन बहुत सुघड़ है, बहुत सलीका-माँद, इसमें इस कदर खूबियाँ हैं जो कोई भी मर्द अपनी बीवी में देखना चाहेगा। मुझे यकीन था कि वो अपनी खूबियों की बदौलत अपने शौहर का दिल जीतने में कामयाब हो जाएगी और जब मैं कुछ बन जाऊँगा, किसी काबिल हो जाऊँगा, तो तब मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लूँगा। मुझे यकीन था कि कोई भी मेरे इस फैसले की राह में रुकावट नहीं बनेगा। दिन गुज़रते जा रहे थे, मेरे फाइनल सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ गया था। मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करने लगा था, अच्छी खासी तनख्वाह थी, मगर मुझे अभी भी जहाँ रुकना नहीं था, मुझे आगे बढ़ना था। अपना नाम कमाना था, मज़ीद पैसा कमाना था, इसलिए मैं साथ-साथ सीएसएस की भी तैयारी कर रहा था और ये सब मैंने खुफिया तौर पर रखा था। किसी को भी मैंने अपने इस इक़दाम के बारे में नहीं बताया था। मैं अपने ऑफ़िस में ही था जब अम्मी ने मुझे कॉल करके खुशखबरी सुनाई कि मेरी बेटी पैदा हुई है। ये सुनकर मुझे कुछ ख़ास खुशी नहीं हुई थी। बेटियाँ भी तो सरासर बोझ होती हैं। पहले मेरी बहन थी जो मुझ पर किसी बोझ की तरह नाज़िल हुई थी। उसकी वजह से उसकी बदसूरत नंद से मुझे शादी करनी पड़ी और अब मेरी बेटी, वो भी तो मेरे लिए बोझ ही बनेगी मेरी होकर। मेरे लिए कोई न कोई मुश्किल ही खड़ी करेगी, मैंने नफ़रत से सोचा था। यूँ ही वक़्त गुज़रता जा रहा था, 2 साल का अरसा गुज़र गया था और अब मैंने सीएसएस में कामयाबी भी हासिल कर ली थी। मैं बहुत अच्छे ओहदे पर नौकरी हासिल करने में कामयाब हो गया था। जब मेरे पास पैसा आया तो सबसे पहले मैंने अम्मी-अब्बू को उम्रा करवाने का काम किया था। ये मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि अम्मी-अब्बू को अपनी कमाई से उम्रा कराऊँगा और अल्लाह ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी थी। जिस दिन अम्मी-अब्बू ने वापस आना था, उस दिन मैं ऑफ़िस में एक ज़रूरी मीटिंग में मसरूफ़ था। मैंने खुद उन्हें लेने के लिए नहीं जा सका, अपने एक ड्राइवर को लेने के लिए भेजा। 2 घंटे बाद मुझे रूह अफ़ज़ा खबर सुनने को मिली कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और अम्मी-अब्बू दोनों ही मौके पर जाँ बाहक हो गए थे। मैं उस दिन बहुत रोया था, बहुत दुखी हुआ था। कितने दिन से अम्मी-अब्बू से मुलाकात नहीं हुई थी। आज इतने दिन बाद उनसे मिलने वाला था और उनसे बात किए बगैर ही वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए।
کتنے دن تک میں اس صدمے سے اثر سے نکل ہی نہیں سکا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میں زندگی کے معاملات میں شامل ہوتا گیا۔ ایک دن میری بیوی نے خوشخبری سنائی کہ وہ پھر سے ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ سوچا کہ میں اسے جان چھڑانے کے بہانے سوچ رہا ہوں، اور یہ ہے کہ مسلسل اپنے قدم چبانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اس دوران میری بہن کو بھی اللہ نے 2 بیٹے عطا کر دیے تھے، اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ میرا بہنوئی بہت اچھا تھا، میری بہن کی قدر بھی کرتا تھا، اس کی عزت بھی کرتا تھا اور خیال بھی رکھتا تھا۔ مجھے اپنی بہن کی طرف سے اطمینان تھا کہ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ ایک دن میری سارہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ میری یونیورسٹی فیلو تھی، ایک امیر فیملی کی لڑکی تھی۔ میں ہمیشہ اسے حسرت سے ہی دیکھتا تھا، اسے کبھی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ ہمیشہ ہی وہ مجھے اچھی لگتی تھی، اور اب حالات نے اسے ایک بار پھر سے میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ مگر اب وہ اس حالت میں تھی کہ ان کی فیملی بہت بڑے کرائسس سے گزر چکی تھی۔ ان کا بزنس تباہ ہو گیا تھا، اور وہ نوکری کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ چند دن میں نے سوچنے میں گزارے کہ میں کیا کروں، کیا سارا سے اپنی محبت کا اظہار کروں، اسے اپنی زندگی میں شامل کروں، یا یوں ہی ایک ناپسندیدہ عورت کے ساتھ اپنی بہن کی خاطر گھٹ گھٹ کر زندگی گزاروں۔ تب میرے اندر کی خواہش جیت گئی۔ میں نے سارا کو شادی کی پیشکش کی، اسے اپنی پہلی شادی کے بارے میں بتایا۔ اس نے مجھے ماں باپ سے ملنے کی جب بات کی تو میں نے ان کی موت کا ذکر کیا۔ یہ سن کر وہ بہت اداس ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی پہلی بیوی کو دوسرے گھر میں شفٹ کر دیا تھا، جو کہ ایک چھوٹا سا 10 مرلے کا گھر تھا، اور اس بڑے سے بنگلے میں میں شادی کے بعد سارا کے ساتھ شفٹ ہو گیا تھا۔ میری پہلی بیوی کو اللہ نے دوسری بیٹی دی تھی۔ جب میں دوسری بیٹی کا باپ بنا تو اسے میری جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ عورت تو دنیا میں میری ذمہ داریوں میں اضافہ کرنے کے لیے ہی آئی ہے۔ میں نے دونوں بیویوں کو ایک دوسرے کے بارے میں نہیں بتایا تھا، دونوں ہی ایک دوسرے کی موجودگی سے ناواقف تھی۔ میری پہلی بیوی کو اگر شک ہو جاتا تو میری بہن کی بھی زندگی تنگ ہو جاتی، اس لیے میں اکثر اپنی پہلی بیوی سے بھی ملنے کے لیے جاتا رہتا تھا تاکہ اسے کسی قسم کا شک نہ ہو، مگر نہ جانے کیسے اسے پھر بھی پتہ چل گیا تھا۔ ایک دن وہ گھر آئی، میری دوسری بیوی سے ملی، مگر اس نے میری دوسری بیوی کو اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس سے مل کر بنا کہے چلی گئی۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں بھاگا بھاگا اپنی پہلی بیوی کے پاس گیا۔ وہ شکوہ کن نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ اگر میرے بھائی کو میرے میکے والوں کے ساتھ پتہ چلے تو انہیں کتنا دکھ ہوگا، اور آپ کی بہن اگر وہ حقیقت جان جائے تو میں اسے نظریں چڑھانے لگا تھا۔ میں سارا سے محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کی تھی، اور اب تم نے کسی کو یہ بات بتائی تو تب میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ بات سن کر وہ بری طرح ڈر گئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں 2 بیٹیوں کی ماں ہوں، میں نہیں چاہتی کہ آپ میرے سر سے سایہ چھین لیں، مجھے طلاق کا داغ لگا دیں، ساری زندگی بھی آپ کا نام میرے نام کے ساتھ لگا رہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ کچھ دن گزرے تھے جب اللہ نے میری دوسری بیوی کو بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا۔ اس دن میں بہت خوش تھا، میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ بیٹے کی پیدائش کے چند ماہ کے بعد ہی پہلی بیوی کو اللہ نے تیسری بیٹی سے نوازا تھا۔ میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں انہی رشتوں کی دوڑ میں الجھا رہا تو میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکوں گا۔ آخر کب تک میں اپنی بہن اور بیٹیوں کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دیتا رہوں گا؟ کل کو میرے بیٹوں کو یہ قربانی دینی ہوگی۔ اب تو میں سارا سے اتنی محبت کرنے لگا تھا کہ اس کی ناراضگی کا احساس ہی میرے لیے روحانی عذاب تھا۔ میں نے بیرون ملک ٹرانسفر کروا لیا تھا، اور سارا کو لے کر میں پاکستان سے باہر شفٹ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بہن اور پہلی بیوی سے رابطہ بالکل چھوڑ دیا تھا، ایسے بھول گیا تھا جیسے وہ کبھی میری زندگی میں تھی ہی نہیں۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ میری بیوی میری بغیر زندگی کیسے گزارے گی، اپنی بیٹیوں کو کیسے پالے گی، ان کی پرورش کیسے کرے گی۔ میں خوش تھا کہ مجھے محبت کرنے والی بیوی مل گئی، اور اللہ نے پیارا سا بیٹا بھی دیا ہے۔ کچھ وقت مزید گزارا تو مجھے سارا نے شرماتے ہوئے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ پھر سے ماں بننے والی ہے۔ تو میں اٹھتے بیٹھتے یہی دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھے اس بار بھی بیٹے جیسی نعمت سے نواز، اور اللہ نے میری یہ بات سن لی۔ اللہ نے مجھے بیٹا دیا تھا، مگر بیٹی کی پیدائش کے دوران میری بیوی کی موت ہو گئی تھی۔ یوں ہم تینوں کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ سارا کی موت کے بعد میں بالکل اکیلا ہو گیا تھا، کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا، بس مشکل سے اپنے بیٹوں کی خاطر میں نے خود کو دوبارہ زندگی کی طرف مائل کیا، بہت مشکل سے خود کو جینے کے قابل بنایا۔ اگر میرے دونوں بیٹوں نہ ہوتے تو شاید میں کبھی بھی سارا کی موت کے غم سے نہ نکل پاتا۔ میں نے خود کو کام میں بہت مصروف کر لیا، اتنا کہ بس ہر وقت دولت اور جائیداد بڑھاپے کے چکر میں ہی لگا رہا۔ جب بیٹے جوان ہوئے تو ان کی تعلیم مکمل کر لی تو میں نے سوچا کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ میرے بیٹوں کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ اپنے ملک میں جا کر رہنا چاہتے ہیں۔ میں وہاں سے سب کچھ بیچ باچ کر پاکستان آ گیا تھا۔ یہاں آ کر نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کیا، اپنا نیا بنگلہ خریدا، بہت سی جائیداد، زمینیں، سب کچھ خریدا، اپنا بزنس شروع کر لیا۔
اپنے پرانے دوستوں سے رابطہ کیا، مگر اپنی پہلی بیوی اور بہن سے رابطہ کرنا دور کی بات، مجھے ان کا خیال چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ نہ جانے کیسے میں اتنا خوش قرض ہو گیا تھا کہ اپنے خونی رشتوں سے منہ موڑ گیا تھا اور یہ بھول گیا تھا دنیا مکافاتی عمل ہے۔ آج جو کچھ میں کسی کے ساتھ کروں گا، کل وہ سب کچھ میرے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، اور شاید میرے مکافاتی عمل کا وقت شروع ہو گیا تھا جب میری پہلی بار میرے بیٹوں نے کہا کہ ساری جائیداد ان کے نام کر دوں، یہ گھر، یہ زمین، سب کچھ وہ اپنے نام کروانا چاہتے ہیں۔ تب ان کی بات سن کر میں ہنسا تھا، ارے یہ سب کچھ تم لوگوں کا ہی تو ہے، میرے بعد کون ہے ان سب کا مالک؟ تم دونوں ہی تو ہو۔ وہ کہنے لگے، بابا ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہی آپ اس سب کا مالک ہمیں بنا دیں، بعد میں بہت سارے مسائل بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میرے بیٹوں کی بات بالکل صحیح ہے، اگر بعد میں میری بیٹیاں حصہ دار بن کے آ گئیں یا میری بہن نے دعویٰ کیا تو تب انہیں حصہ دینا پڑے گا، میرے بیٹے تب کیا کریں گے؟ اس لیے میں نے سارے مسئلوں سے نپٹنے کے لیے سب کچھ اپنے بیٹوں کے نام کر دیا تھا، اور یہ میری زندگی کی بہت بڑی بھول تھی، کیونکہ جائیداد اپنے نام لگتے ہی بیٹوں نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے مجھے اس بنگلے سے باہر نکالا تھا جو میں نے اتنی محنت سے بنایا تھا۔ میں ایک دم سے جیسے فٹ پاتھ پر آ گیا تھا، میں وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے پہلی بار زندگی میں ایسی بے بسی اور لاچاری محسوس کی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے سے میری پوری زندگی کسی فلم کی طرح گزرنے لگی۔ کیا یہ وہ انجام تھا جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی؟ کیا یہ وہ سکندر تھا جو ذہانت اور وجاہت کا شاہکار تھا؟ نہیں، یہ ایک ہارا ہوا، لوٹا ہوا اور مکافاتی عمل کا شکار انسان تھا۔ اس وقت اچانک میرے ذہن میں ایک کل سا چمکا، مجھے اپنے گناہ یاد آئے، مجھے وہ معصوم چہرہ یاد آیا جسے میں نے صرف اپنی بہن کی خاطر قبول کیا تھا، اور پھر سارا کی محبت میں اسے حقیر جان کر چھوڑ دیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کتنا زیادہ ظلم کیا تھا۔ میں نے اسے ایک چھوٹے سے گھر میں دھکیل دیا تھا تاکہ میں سارا کے ساتھ پرتعیش زندگی گزار سکوں۔ میں نے اسے ڈرایا تھا، دھمکایا تھا کہ اگر اس نے سچ بتایا تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھا تھا اور ان سے منہ موڑ دیا تھا۔ آج میرے اپنے بیٹے مجھے بوجھ سمجھ کر پھینک رہے تھے۔ دنیا مکافاتی عمل ہے اور آج میں اس کا شکار تھا۔ مجھے یکایک اپنی پہلی بیوی کا دیا ہوا وعدہ یاد آیا۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ میرے سر سے سایہ چھین لیں۔ اس کی ممتا نے اسے اس وقت بھی مجھے بچانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اٹھا اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اس 10 مرلے کے گھر کی طرف چل پڑا جہاں میں نے اپنی پہلی بیوی اور اس کی 3 بیٹیوں سمیت تنہا چھوڑ دیا تھا۔ میرا دل ڈوب رہا تھا، خوف تھا کہ مجھے دھتکار دے گی یا کم از کم ہزاروں طعنے دے گی۔ رات کافی ہو چکی تھی جب میں نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا تو میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، سامنے میری پہلی بیوی فریہ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وقت کی تلخیوں اور محنت کی لکیریں نمایاں تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی پرائی سادگی اور صبر تھا۔ کون؟ اس کی آواز دھیمی تھی۔ فریہ، میں سکندر۔ میرا لہجہ لرز رہا تھا۔ اس نے دروازہ پورا کھولا اور مجھے بغور دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ایک گہرا سکون تھا۔ اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ وہ میرے لیے پانی لینے سے لگی۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا سکندر صاحب؟ آپ کا یہ حال کس نے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ میں نے روتے ہوئے اسے پوری کہانی سنا دی، اپنے بیٹوں کی بے وفائی، اپنی دولت کی تباہی اور سارا کی موت کے بعد کی تنہائی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی اور جب میں چپ ہوا تو اس نے ایک ٹھنڈی آہ کری۔ سکندر صاحب، آپ نے جو کیا وہ آپ کا عمل تھا اور یہ آپ کے عمل کا رد عمل ہے۔ آپ نے ہمیں چھوڑا لیکن میں نے آپ کے لیے کبھی دل میں برا خیال نہیں رکھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا، میں نے کسی سے آپ کی شکایت نہیں کی۔ یہ آپ کا نام ہی تھا جو میرے اور میرے بیٹیوں کے سر پر ایک سایہ تھا۔ میری آنکھوں میں ندامت کے آنسو بھر گئے۔ وہ مزید کہنے لگے، میں نے وقت ضائع نہیں کیا، سلائیاں کی، لوگوں کے گھروں میں کام کیا، پرائیویٹ ٹیوشن پڑھائی، مگر ان بیٹیوں کو کبھی تعلیم سے محروم نہیں کیا۔ فریہ نے فخر سے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب میری چھوٹی بیٹی مہرین ایس پی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہے اور بڑی بیٹی ماہین اسسٹنٹ کمشنر ہے۔ CCB MBBS کے آخری سال میں ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ وہی بیٹیاں تھیں جنہیں میں نے بوجھ سمجھا تھا، آج ابھی تھانے جائیں، ان سے اپنا تعارف کرائیں، جا کر کہیں کہ تمہاری ماں نے مجھے بھیجا ہے، انہیں بتائیں کہ میں تمہارا باپ ہوں، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گی۔ وہ اپنی ماں اور اپنے باپ کا بہت خیال رکھتی ہیں، فریہ نے ایک ماں کی مضبوطی سے کہا۔ میں اگلے دن صبح سویرے ایک مقامی تھانے پہنچا اور لرزتے ہاتھوں سے ایک سپاہی کو مہرین SP کا نام بتایا۔ میرا تعارف کروایا گیا اور مجھے ان کے پاس دفتر میں لے جایا گیا۔ جب میں نے SP مہرین کو اپنی کرسی پر بیٹھے دیکھا تو میری آنکھیں بھر آئیں۔ وہ میری پہلی بیٹی تھی جسے میں نے آخری بار بچپن میں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر میری ہی شباہت تھی لیکن اس کے کندھوں پر ستارے چمک رہے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کا باپ ہوں اور تمہاری ماں نے بھیجا ہے۔
اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ ابا جان آپ یہاں کیوں؟ آپ کا تو اتنا بڑا بانگلہ ہے۔ آپ کے سہار میں اس کی آواز میں حیرت اور قرب تھا۔ میں پھر سے رو پڑا اور اسے سب کچھ بتایا۔ میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا تھا، تمہاری ماں کو بھی مجھے معاف کر دو۔ بیٹی میرین کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی تھی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ بیچارہ آپ کو یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو آپ کا انتظار کیا کرتے تھے؟ کتنی راتیں ہم نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے گزاری ہیں۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے تب میری ماں نے ہمیں حوصلہ دیا اور کہا کہ ہمارے باپ کی مجبوری ہو گئی ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی کمزور نہیں پڑنا۔ ہم نے کبھی کسی سے آپ کی شکایت نہیں کی، آپ نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا تھا ابا جان، لیکن ہم نے ثابت کیا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، وہ رحمت ہوتی ہیں۔ اسی لمحے وہاں ماہرین اسسٹنٹ پروفیسر بھی پہنچ گئی۔ وہ جلدی سے میرے پاس آئی اور مجھے گلے لگا لیا۔ اب آپ کیسی ہیں؟ ماں نے فون کیا تھا کہ آپ آئے ہیں، لیکن یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے تم لوگوں؟ اتنی بے افسر بن گئی ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میری آنکھیں خوشی و ندامت کے ملے جلے جذبات سے بھر گئی۔ یہ سب ماں کی وجہ سے ہے۔ ماہین نے کہا اس نے ہمیں دن رات محنت کر کے پڑھایا ہے۔ آپ کی عدم موجودگی میں بھی اس نے ہمیں کبھی آپ سے بدظن نہیں ہونے دیا۔ ان دونوں نے مجھے معاف کر دیا اور وعدہ کیا کہ وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھیں گی۔ اسی شام میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ان کے خوبصورت سرکاری کوارٹر میں موجود تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر میرے دونوں بیٹے علی اور بلال کھڑے تھے، ان کے پیچھے ان کے سسرال والے اور چند پولیس اہلکار بھی تھے۔ ہمیں بس جانے دیا، بچی سے بات کرنی ہے۔ علی نے کہا۔ مہرین ایس پی کی حیثیت سے ان کے سامنے کھڑی ہوئی۔ کیا بات ہے؟ میرے باپ کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اس نے ہماری جائیداد اپنے نام کر لی تھی۔ بلال نے اکڑ کر جواب دیا۔ کون سی جائیداد؟ وہ جائیداد جو وہ اپنی محنت سے بنا کر تم دونوں کو دے چکے ہیں۔ میرے باپ کو تم نے جس سے بنگلے سے نکالا ہے اس کے تمام دستاویزات میرے پاس ہیں۔ تم دونوں نے اپنے باپ کو گھر سے نکال کر بہت بڑی غلطی کی ہے، مہرین نے سخت لہجے میں کہا۔ دونوں بیٹے یہ سن کر گھبرا گئے۔ پھر اچانک علی میرے قریب آیا اور اس کے لہجے میں کوئی اجنبیت نہیں تھی، کوئی اکڑ نہیں تھی۔ اب اچانک آپ کو یقیناً بہت تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن ہم نے یہ آپ کو سبق سکھانے کے لیے کیا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا مطلب؟ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ بلال بھی آگے آیا اور میری ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ جی ابا جان، یہ ہم نے اور ماں نے مل کر پلان کیا تھا، کیونکہ ہم یہ بات جان گئے تھے کہ آپ نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میرے سر پر پھر ایک دھماکہ ہوا۔ کیا تم لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ ماں نے بتایا تھا ابا جان، انہوں نے آپ کا سچ جان لیا تھا، مگر کبھی بھی آپ کو آپ کے جھوٹ کا احساس نہیں دلایا۔ ماں نے ہی کہا تھا کہ میں بڑا ہو کر آپ کو آپ کی غلطی کا احساس دلاؤں، تاکہ آپ اپنی پہلی بیوی اور بیٹیوں کی قدر جانیں۔ یہ آپ کی آزمائش تھی ابا جان، ہمیں پتہ تھا کہ آپ وہاں جائیں گے، انہوں نے سب کچھ بتائیں گے۔ ماں اور ان دونوں بیٹوں نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ ماں نے کہا کہ ہم بھی آپ کو معاف کر دیں۔ علی نے کہا اور مجھ سے گلے مل گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اب ندامت کے نہیں بلکہ ایک عجیب سکون کے آنسو۔ میرے بیٹے بے وفا نہیں تھے اور میری سارا میرا سچ جانتی کہ میں ہمیشہ اس بات سے لاعلم رہا۔ آج میری دونوں بیٹیاں اور میرے دونوں بیٹے سب میری غلطیوں کے باوجود میرے سامنے کھڑے تھے۔ تم دونوں نے میرا گھر لے لیا، میرا دل جیت لیا، میں نے اپنے بیٹوں کو گلے لگایا، میرے ملک پر فریا اور اپنی بیٹیوں کو دیکھا۔ زندگی نے مجھے ایک دوسرا موقع دیا تھا۔ آج میں سمجھا کہ بیٹی بوجھ نہیں، سہارا ہے، اور نیک عورت کا سایہ ہر دولت سے قیمتی ہے۔ میں نے اسی رات اپنے بیٹوں کے نام کی جائیداد دوبارہ اپنے نام منتقل کروائی اور اس کا ایک بڑا حصہ فریا اور میری بیٹیوں کے نام کر دی۔ اور میرا ٹھکانہ وہی تھا جہاں میرے اپنے تھے۔ انجام سکندر کو مکافات عمل کے ذریعے اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا تھا۔ آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نیا ہے تو ہمارے اس چینل 7 سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔